औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। जी आज का हमारा मौज़ू है कि जो रिश्तों में बदगुमानियाँ पैदा हो जाती है ना, उनको कैसे दूर करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखें, रिश्ते एतमाद पर चलते हैं और बदगुमानी बाहिमी एतमाद को खा जाती है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा ने फरमाया कि बदगुमानी दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। हमारे माशरे में तकरीबन 30-35 साल में जो तब्दीलियाँ आई, बदगुमानी उनमें से एक है जो बहुत तेज़ी से हमारे माशरे का हिस्सा बन गई। अगर हम 50 साल पहले अपने माशरे का जायज़ा लें तो मालूम होगा कि मादी चीज़ों की निस्बत इखलाकी इक़्तिदार को बहुत अहमियत दी जाती थी, लेकिन अब माशरे की तवज्जो इखलाकी इक़्तिदार से हटकर मादियत पसंदी की तरफ हो गई है। मादियत पसंदी कहते हैं मटीरियलिस्टिक अप्रोच। इसका नतीजा ये निकला कि हमारे माशरे का हर फ़र्द अफरा तफरी का शिकार है। लोगों के नज़दीक उनके अपनी ज़ात की अहमियत बहुत ज़्यादा हो गई है, इसीलिए प्रॉब्लम ज़्यादा हैं। ठीक है, और जब इंसान के नज़दीक मादी अशिया की अहमियत बढ़ जाती है तो बदगुमानी के रास्ते खुल जाते हैं। इस्लाम में सिर्फ़ कुछ मामलात में हद मुकर्रर की गई है और काफ़ी मामलात को अल्लाह के खौफ से मुंसलिक किया गया, जैसे रिश्वत देने वाला, रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। इस्लाम ने लेने के बजाय देने पर फोकस किया, जैसे कि किसी को मुस्कुरा कर देखना सदका, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। थोड़ा सा इसको देख लें कि मुस्कुरा के देखना जो है ना, इसको मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है। बेशक वो स्कूल की टीचर हो, हॉस्पिटल की डॉक्टर हो, घर की माँ हो, घर की सास हो, कोई बड़ा रिश्ता हो, चेहरे पे मुस्कुराहट सामने वाले को बहुत खुशी दे देता है और हमारे चेहरे की करख्तगी, हमारे चेहरे का गुस्सा अगले को अगला दूसरा बंदा सहम जाता है। ठीक है, तो मुस्कुराहट जो है ना, बेहतरीन सदका है। जब इंसान देने का आदी होता है ना, तो मादियत पसंदी को छोड़कर उसके इक़्तिदार, इखलाकी इक़्तिदार में इजाफ़ा हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है कि अपने ज़हन को, अपनी रूह के अंदर ये चीज़ बताएं अपने आप को कि हमने मुस्कुरा के और अच्छे अखलाक के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। तो ये जो हमारे अंदर की तन्हाइयाँ हैं ना, अंदर की खामोशियाँ हैं, अंदर के खौफ हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे और ये इस दुनिया में यही बेहतरीन चीज़ है। आखिरत में तो अल्लाह ने चलें बहुत दर्जे रखे हुए मुसलमानों के लिए जन्नत की सूरत में, लेकिन इस दुनिया की चीज़ यही है कि अपने अंदर के अंधेरे और खौफ को ख़त्म करें, दूसरे से उम्मीद कम से कम लगाएं। जो आप दे सकते, जो हम दे सकते हैं दुनिया को, अपना इल्म, स्पेशली अपना वक्त और फिर पैसा। ठीक है, तो अब आप देखें कि खुदा दिल के अंदर बहारें लगाता है, दिल अंदर रौनकें आ जाती हैं। ठीक है, अब दूसरे लोग समझते हैं कि शायद पता नहीं क्या बात है, इनको कोई दर्द, दुख, गम नहीं आता। ऐसी बात नहीं, सब कुछ साथ साथ चल रहा होता है। लेकिन कोई ऐसी नशिस्त मिल जाती है, ऐसे लोग मिल जाते हैं, ऐसी किताब मिल जाती है, ऐसे मोटिवेशनल बात मिल जाती है कि दिल पे असर कर जाती है और इंसान अपने अंदर के खौफ को रगड़ के साफ कर देता है। तो बस खुद भी खुश रहता है, दूसरे को भी खुश रहने देता है ना। और दूसरी बात देखें, अगर दूसरे उसके बारे में कोई बात बदनीयती से करते हैं तो वो उनका खौफ है, इसीलिए वो बदगुमानी में ऐसी बात करते हैं। अगर हम 50-55 साल पहले के माशरे पर नज़र दौड़ाएं तो मालूम होगा
کہ پہلے اگر کسی کو کوئی شکوہ شکایت ہوتی تھی تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، آپس میں بیٹھ کے بات کو کلیئر کر لیتے تھے، بدگمانی ختم۔ یہ میں بھی دیکھتی ہوتی تھی کہ کیا معاملے ہیں نا، کہ کئی لوگ تو ایسے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں کہ تو میں، گالی گلوچ، اونچی آواز، مارنا، محلے کے اندر ایسی چیزیں بہت زیادہ سننے کو ملتی تھی۔ پھر خاندانوں میں بھی یہ ہوتا تھا کہ جب تک اونچا نہیں بولو گے بچوں پہ اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو بعض ایسے بھی خاندان میں نے دیکھے بہت سفسٹیکیٹڈلی آپس میں بیٹھ کے بات کر لیتے تھے تو مسئلہ حل۔ تو میں کہتی تھی یہ کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ضروری نہیں تھا یہ پڑھے، گاؤں کے لوگوں میں بھی یہ میں نے مزاج دیکھا کہ بڑے تحمل مزاجی سے آپس میں بیٹھ کے نا، کئی گھرانے ایسے تھے تو مسئلے کا حل نکل آتا تھا۔ اگر ہم کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، اگر ہم بچوں سے بات نہیں کریں گے، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ اسکول میں کیوں ہوتی ہے؟ وہ ٹرائنگل کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر کے پاس جو بچے کی پرابلم ہوتی ہے وہ پیرنٹس سے شیئر کی جاتی ہے، اور اتنا اسٹرانگ یہ ٹرائنگل بنتا ہے پیرنٹس ٹیچر بچہ کہ ایک پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے بعد بہت ٹھنڈا مزاج بن جاتا ہے ٹیچرز کا، کیونکہ وہ اپنے بھی پرابلمس بتا رہی ہوتی ہیں گھر کے مدرز یا پیرنٹس، ٹھیک ہے؟ تو کمیونیکیشن ایک تو یہ نقطہ ہو گیا کہ کہیں کہ جی آپ نے میرے لیے ایسے سوچا یا آپ نے ایسے کہا، اس کے پیچھے آپ کی سوچ ایسی تھی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس گیپ کو ختم کرنا ہے، اور بہت اگلی چیز ہے شائستگی کے ساتھ، سویٹنس کے ساتھ۔ یہ جو ہمارے لہجے ہم نے سخت کر لیے نا، اگلا انسان گھبرا جاتا ہے۔ اس میں سافٹنس لیں، اتنی بھی سافٹنس نہ ہوئے کہ اگلا ہمیں فار گرانٹیڈ لے کے کچھ سمجھے ہی نہ، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بدگمانیوں میں جو دیکھیں، اچھا اب اس کو آپ دین کی نسبت سے دیکھیں۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ سے باتیں کر رہے تھے، تو ایک صحابی وہاں سے گزرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونچی آواز میں کہا یہ میری بیوی ہیں۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ پر کیسے کوئی خیال کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسانوں کو ورغلاتا ہے۔ جو اتنی دیر بیٹھ کے جٹھانیوں کو، ساسوں کو، نندوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں، کبھی سوچیں تو صحیح کہ شیطان کیا کام کر رہا ہے اس دنیا میں۔ وسوسہ ڈالنے کے علاوہ تو اور کوئی کام نہیں کر سکتا، لیکن وہ شرارتیں کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، اور انسان کیا کرتا ہے؟ بدگمانی میں جائے گا، اس کا خوف میں، اپنے بنائے ہوئے خوف میں جاتا ہے، اور کمیونیکیٹ نہیں کر رہا، تو پھر بدگمانی بنے گی۔ بہت بری بیماری ہے، اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے جو مجھے اب آ کے مدرسہ، اتنی جگہ گھومنے پھرنے، مختلف مجالس میں بیٹھنے کے بعد سمجھ آئی کہ گھریلو عورت کی جنت بے حد آسان ہے اگر اس کے اندر بدگمانی اور غیبت نہیں ہے۔ بس سارا دن اٹھو ایک ہی روٹین، وہی باتیں، وہی بچے، وہی خاوند، وہی رشتہ دار، کھانا پینا، اندر ہی گھر کے اندر صبح سے شام ہو جاتی ہے۔ تو اگر اس کے اندر بدگمانی ہوگی اور غیبت ہوگی تو بس بات ختم۔ لیکن گھریلو عورت کی جنت آسان، باہر جا کر نیک بننا بے حد آسان، ٹھیک ہے؟ گھر والے جو ہے نا وہ نہیں اتفاق کرتے، تو جب اللہ کی عطا کی ہوئی باتوں کو مانتے ہیں نا تو شیطان دور ہوتا ہے۔ علاج کیا ہے شیطان کو دور کرنے کے لیے؟ روزانہ 100 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، بہت تیزی سے اس کو فائر لگتا ہے۔ یہ جو اللہ کے کلمات ہیں نا، اللہ، انسان اپنی بے بسی کا اظہار اللہ کو کر رہا ہے کہ یا اللہ یہ جو مجھے وسوسے ڈال رہے ہیں اس کو میرے سے دور کر دیجئے۔ اور میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ 3 سے نہیں تو 5 دفعہ بھی جب آپ پڑھیں نا، 100 تو چلو بہت اعلیٰ بات ہے، تو وہ وسوسہ بہت دور ہو جاتا ہے۔ یقین کے ساتھ پڑھیں، اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں۔ ابھی موقع ہے، کیونکہ ابھی ہمیں سانس آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہے۔ پھر ایک اور دیکھیں بدگمانی کا، ایک چھوٹا بچہ تھا، اپنے دونوں ہاتھوں میں اس نے ایک سیب پکڑا ہوا، اس کے والد نے کہا ایک مجھے دے دو۔ بچے نے جلدی سے دانتوں میں سیب، ایک ہاتھ کا جو سیب تھا وہ کاٹ لیا، جلدی سے دوسرے ہاتھ کا بھی سیب کاٹ لیا۔
باپ کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ میں تم سے سیب مانگ رہا ہوں، تو اس نے کہا ابو یہ والا سیب زیادہ میٹھا ہے، آپ یہ والا کھائیں، میں تو چکھ رہا تھا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں بائی دا ٹائم اگر وہ یہ نہیں کہہ رہا، جب تک اس نے یہ نہیں کہا کہ سیب میٹھا کون سا ہے، تو باپ کو بدگمانی میں غصہ آیا؟ بالکل آیا ہے نا. یہ ہم کرتے ہیں فٹافٹ کھٹا کھٹ جو ہے نا بدگمانی بنا لیتے ہیں دماغ میں بالکل میزائل کی طرح، حالانکہ وہ بات نہیں ہوتی. اور پھر وہی بات ہے کہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ شیطان کا سب سے زیادہ زور کہاں لگتا ہے؟ میاں بیوی پہ. ٹھیک ہے. تو اب میاں بیوی ہیں یا اولاد ہے، والدین ہے، یا میں کہ سسرال کا کوئی رشتہ ہے، تو جھگڑے کے لیے علماء کرام نے کیا کہا؟ 2 نمازوں کا وقفہ. کسی نے غصہ کیا، آپ کا موبائل پہ میسج آیا یا آپ کا ویسی کسی کے ساتھ آمنا سامنا جھگڑا ہو گیا، خاموش ہو جائیں اور 2 نمازوں کے وقفے تک انتظار کریں. دوسری نماز پڑھ لی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہت شرح صدر عطا کر چکا ہوا ہوتا ہے، وضو کیا ہوتا ہے، نماز پڑھی ہوتی ہے، دعا کی ہوتی ہے، اب آپ بات کریں. یہ جو مزاج ہے نا فٹافٹ اور کھٹا کھٹ جواب دینے کا، یہاں پر ہم خسارے میں ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں ایک اور مثال سے سمجھ لیں کہ ایک حضرت تھانوی رحم اللہ کے خلیفہ تھے. وہ بیان کر رہے تھے کہ کچھ دن مجھے حضرت کے گھر میں رہنے کی سعادت نصیب ہوئی، تو مجھے گھر والوں سے معلوم ہوا کہ حضرت کے گھر میں طوطا ہے. تو فرمایا کہ مجھے خیال ہوا کہ طوطا رکھنا ناجائز تو نہیں ہے. اب یہ دل میں خیال آ رہا ہے، لیکن ہمت نہیں ہوئی کہ میں ان سے پوچھتا. اگلے دن مجلس میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے ہمسائے میں ایک صاحب حج پر گئے، وہ اپنا طوطا ہمارے گھر چھوڑ گئے، تو اس کی حفاظت ہمارے ذمے ضروری ہو گئی ہے. تو انہوں نے یہ جو سن کے انہوں نے بتایا کہ ظاہر ہے ایک جاندار ہے، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو بھی سوال کا جواب ملا. بہت سے پرندے ایسے ہیں جو اگر ہوا میں اڑیں گے تو دوسرے پرندے ان کو کھا جائیں گے. یہ نازک پرندے ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، بس چوں 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 کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو گھر میں جنگلے کے اندر رکھ کے کر سکتے ہیں. اب تو یہ بہت بڑا کاروبار بن گیا، لیکن رکھ سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب کیا، کہاں بدگمانی ہوئی؟ سوچ میں کہ جی ہمارے تو استاد نے طوطا رکھا ہوا ہے پنجرے کے اندر. ٹھیک ہے. تو بہرحال بات پھر وہی آ گئی کہ کمیونیکیٹ کرنا ہے، بات پوچھ لیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری چیز جو ہے نا وہ یہ چیز میں آتی ہے کہ بعض بزرگوں سے منسوب مافوق الفطرت کہانیاں بہت زیادہ ہیں، ہے نا، کہ مجذوب لوگ ہوتے ہیں یا اللہ والے ہوتے ہیں. تو یہ ابھی ان کی زندگیاں کیا خود سے سوچ سوچ کے ہم جہنمی اور جنتی ڈکلیئر کر دیتے ہیں. اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ یہ کہانیاں ہماری زندگی سے اس وقت تک نہیں نکل پائیں گی جب تک ہم اپنے نظریے کو واضح نہیں کریں گے، اپنا ذہن کلیئر نہیں کریں گے. دراصل جب لوگ ایسے افراد کے پاس جاتے ہیں جو صاحب علم ہوتے ہیں یا اللہ کے ولی ہوتے ہیں، تو ان سے دنیاوی مشکلات کے حل کے لیے دعا کراتے ہیں اور چاہتے کیا ہیں کہ ان کی تمام دنیاوی مسائل حل ہو جائیں. لوگوں نے صاحبان علم کے بارے میں کرائٹیریا رکھا کہ جی وہ نظر اٹھا کے دیکھیں گے مسئلہ حل، ساری مشکلات دور. ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ چیز سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ اندھی تقلید جو ہوگی نا، اندھی محبت جو ہوگی نا، اس کے اوپر آزمائش ضرور آئے گی. اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. ماں سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، خاوند سے محبت ہے، اندھی نہ کریں. تقلید کر رہے ہیں تو دین کو صحیح طرح سے سمجھیں، کسی کی بھی اندھی تقلید نہ کریں. ہاں آپ کو با عمل کوئی ایسا انسان باجی آپا جی مل گئی ہیں جن کا اپنا عمل سنت کے ساتھ سنت کے مطابق ہے، ان کی تقلید کا مطلب ہے فالو کرنا. ٹھیک ہے. تو ایک ہوتا ہے ٹرینڈ سیٹر اور ایک ہوتا ہے ٹرینڈ فالوور. تو زیادہ تر تو ٹرینڈ فالوورز ہوتے ہیں. ٹرینڈ سیٹرز کے اندر ان کی خصوصیات فرق ہوتی ہیں، وہ ڈفرینٹ خصوصیات کے حامل لوگ ہوتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حد سے آگے نہیں گزرنا ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. تو کسی کو اتنا نہیں فالو کرنا کہ بالکل اس کی برائیاں بھی لگیں کہ ہاں جی ہماری ٹیچر نے کی ہیں، ہمارے پیر صاحب نے کی ہیں تو بس ٹھیک ہے سطحی خیر ہیں، باقیوں کا ہمیں نہیں پتہ. نہیں، دماغ کو کھلا رکھیں.
پھر آپ دیکھیں ایک اور بات جو ہے وہ روح کی بات آ گئی کہ انسانوں اور جانوروں کی ارواح جو ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بعض لوگ اس چیز میں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ انسانوں اور جانوروں کی روحیں اللہ نے تخلیق کی، جبکہ جسم کے وجود میں آنے کا عمل عالم اسباب میں ہی مکمل ہو گیا تھا۔ تو انسان کا جسم ہو یا جانور جسم، سب کی بنیاد ایک قطرے سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خاص مقرر وقت تک میں اس کو مکمل کیا، خاص مقرر وقت تک دنیا میں رہنا ہے اور پھر واپس چلے جانا ہے۔ تو انسانی قلب کے عین وسط میں ایک چھوٹا سا خلا آپ کو ملتا ہے، روح وہاں داخل ہوتی ہے۔ اصل بات روح کی ہے، جسم تو اس کے رہنے کی جگہ ہے۔ جس طرح طوفان آ جائے، بجلی گر جائے، جنگ کا شکار ہو جانے سے مکان گر جاتے ہیں، اسی طرح جسم بھی کسی وقت میں ختم ہو جائے گا۔ جب روح نکل جائے تو جسم ختم۔ روح ہی اصل چیز ہے، اور روح ہی کی کو مضبوط کرنے کے لیے انسان نے اپنے اندر بدگمانی نہیں پالنی۔ اگر کینسر کا علاج شروع میں ہو جاتا ہے نا، اس کی پکڑ ہو جاتی ہے بعض دفعہ، تو انسان سروائیو کر سکتا ہے فار سو مینی ایئرز اہیڈ۔ اور اگر اس کا وہ بیماری شدت والی ہو نا، تو بس پھر اندر سے جسم گل سڑ رہا ہوتا ہے، بالکل ختم ہو رہا ہوتا ہے، روح زندہ ہوتی ہے، روح کو کبھی موت نہیں آتی۔ اور روح طاقتور بنانی ہے ہم نے۔ اصل میں کیا چیز ہے دیکھیں، جس چیز کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں روح کی بیماریوں کا، حسد، کینہ، بغض، بدگمانی، ہے نا، غیبت، جھوٹ، یہ روح کی بیماریاں ہیں۔ جسم کی بیماریوں میں آپ کو پتہ ہے ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، ہارٹ کی پرابلم ہو سکتی ہے، کینسر ہو سکتا ہے، ہیپاٹائٹس بی سی ہو سکتا ہے، اور کتنی نئی نئی بیماریاں سننے کو ملتی ہیں۔ تو علاج انسان کرواتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو بدگمانی بھی ایک روح کی بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے بہتر ہے علم والے بنیں، علم دنیا کا بھی اچھا سیکھیں اور دین کا بھی سیکھیں۔ دیکھیں آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آدھی بیماری آپ ہمیں ایکسپلین کریں، ٹھیک ہے، پھر وہ بتاتا ہے۔ تو آدھا ڈاکٹر تو بننا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ویسے آدھا عالم جو ہوتا ہے نا، وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ علم کو ایسے حاصل کریں، یہ ایسا سمندر ہے جو مسلسل سیکھنے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے علم کو آپ حاصل کریں گے تو ہی ان بیماریوں سے شفا پا سکتا ہے۔ پھر دیکھیں ایک یہ بہت ہوتا ہے کہ جب انسان مر جائے تو اس کے اعمال کی سزا اس کی روح کو ملتی ہے یا اس کے جسم کو ملتی ہے۔ تو اس میں یہ شاہ صاحب نے کی جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک شخص نے مجھے 10 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہو کر برا بھلا کہا تو اس کا احساس میرے جسم کو نہیں ہوتا بلکہ روح کو ہوتا ہے۔ کئی روز تک دکھ درد کے مارے انسان سو نہیں سکتا، ہے نا۔ ویسے بھی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ تلوار کا گھاؤ بھر جاتا ہے، زبان کا کوئی نہیں بھرتا۔ تو زبان کا گھاؤ براہ راست روح کے ساتھ ہے۔ ہمیں دوسروں کا جو رویہ بہت تنگ کرتا ہے، جو ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، وہ بے عزتی جسم کو نہیں، روح پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو عذاب ہے اس کا تعلق بھی جسم کی بجائے روح سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو مین امپورٹنٹ کام جو اللہ والوں نے بھی کیا نا، وہ روح کو سمجھایا ہے کہ کیسے آپ اپنے روح کو صاف ستھرا کرتے جائیں تو آپ کا جسم بھی تندرست رہے گا۔ جو کہتے ہیں نا، ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ آپ کی ویل پاور سے میڈیسن بھی آپ کے اوپر اثر کرے گی۔ خود ہی جینے کی تمنا چھوڑ دیں تو دوائیاں، میں نے تو دیکھا ہے اپنی زندگی میں بھی بیماروں کو، جن کی شدت والی بیماری ہوتی، دوائی کوئی نہیں اثر کرتی، کیونکہ زندہ رہنے کی امید ہی چھوڑ دی ہوتی ہے۔ تو اب میڈیسن کیا کرے، ڈاکٹر کیا کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا، بیماری کے وقت اپنی ہمت کو قائم دائم رکھنا بہت ضروری ہے، اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر آپ یہ جو میں بار بار کہتی ہوں، زندگی میں کوئی مقصد بنائیں۔ اگر آپ کا مقصد کلیئر ہے نا، تو آپ بدگمانیاں، حسد، کینہ، ٹائم نہیں ہے، بالکل ٹائم بھی نہیں ہے ان چیزوں کے لیے۔ بھلائی کرتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں، نیکی کرتے جائیں، اللہ کے قریب ہوتے جائیں۔ تو ان بیماریوں کے لیے تو ٹائم ہی کوئی نہیں ہے۔ دوسری چیز آ گئی جلد بازی پر قابو پانا۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت زیادہ میں دیکھتی ہوں یوٹیوب پر بھی
ایک تو وہ 25-23 منٹ کی ویڈیو آ رہی ہوتی ہے اور ایک شارٹس چل پڑے 1 منٹ 1.5 منٹ کچھ سیکنڈ کا، ٹھیک ہے، بس فٹافٹ وہ دیکھو، آگے کرو آگے کرو، کیا سیکھ رہے ہیں کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں پتا، جلد باز ہو گئی۔ ہمارے زمانے میں نے اپنی والدہ کو کنڈی کے اندر مسالے پیسے دیکھے، ہم پیکٹ کھولتے ہیں اور دھڑم کر کے ہانڈی کے اندر پورا پیکٹ مسالے کا ڈال دیا، ذائقہ کیا بنا، بس کھا لیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ گھر کے کھانے تو خیر بچوں کو ویسے ہی نہیں پسند آ رہے۔ تو انسان اپنے اندر موجود بے چینی اور جلد بازی پر کیسے قابو پا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، بے چینی کو بڑی آسانی سے دور کیا جا سکتا ہے۔ اب یاد کریں کب کب مایوسی طاری ہوئی، میری ضرورت، یہ بھی سوچیں کہ کب کب ضرورت پوری نہیں ہوئی لیکن غیب سے اللہ نے مدد کی۔ اب سوچیں نا کہ پھر کوئی طاقت ہے جو ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کتنے ووٹ ملتے ہیں، اسمبلی میں جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر لوگ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ سلیکٹ ہوتے ہیں، کیا وہ ایک وقت کا، چلیں، کیا وہ ایک وقت کا کھانا پوری قوم کو دے سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ نہیں، نہیں دے سکتے۔ وہ اللہ ہی ہے جو امیر کو بھی کھلا رہا ہے، غریب کو بھی کھلا رہا ہے۔ 2 کروڑ کی آبادی ہے تو ایک وقت میں نہ پرائم منسٹر نہ پریزیڈنٹ اپنے ملک کی عوام کو روٹی نہیں کھلا سکتا، یہ خدا کی ذات ہی ہے نا۔ تو اللہ رب العزت بہت مہربان ہے، یہ سوچنے کی عادت ڈالیں، جس وقت خوف طاری ہوا تھا اللہ نے کیسے مدد کی، جس وقت مایوس مومن نہیں مایوس ہوتا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اپنے اندر یہ چیز پازیٹیولی اپنے اندر ایک کیل گاڑ لیں کہ اگر آپ دعا کر رہے ہیں اللہ یہ کام کر دے کر دے کر دے کر دے، دعا بھی پڑھ رہے ہیں، صدقہ بھی دے رہے ہیں، نہیں ہو رہا، اللہ نہیں چاہ رہا کہ آپ کریں کیونکہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا، بس پھر خاموش ہو جائیں، پیچھے ہٹ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو خود بخود دل میں، ہر انسان کے دل میں خدا یہ چیز ڈالتا ہے، ہم ضدی ہیں، ہم نہیں مانتے، اس چیز کو ضرور سوچیں۔ اب وہ تو انسان ہونے کے ناطے یہ ہوتا ہے نا کہ انسیکیورٹی ہوتی ہے جب ہماری کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے نا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے بغیر لباس کے ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ والدین کے دل میں اس کی محبت ڈالتے ہیں۔ اب ماں امیر ہے، مڈل کلاس ہے، ہمبل فیملی سے ہے، بہت ہی غریب ہے، ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے اور وہ محبت جو ہے بیسکلی اس بچے کی پرورش کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ دنیا میں رہنا ہے تو لباس بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، دوائی بھی چاہیے اور باقی چیزیں ضرورت کی چاہیے، اس لیے اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ محبت۔ اسی لیے ماں باپ، اور تیسری چیز ہے محبت، جہاں سے بچے کو ملتی ہے بچہ بھاگتا ہے اس طرف، ہے نا، وہ چاچی بھی ہو سکتی، تائی مامی بھی ہو سکتی، نانی دادی بھی ہو سکتی، کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ محبت ہوتی ہے بیسکلی، وہ اس رشتے کی محبت ہوتی ہے۔ اس لیے، اور دوسری چیز یہ یقین رکھیں کہ تقدیر لکھی جا چکی تھی، جو اللہ نے ہماری قسمت کا رزق لکھا ہے وہ ہم نے دنیا سے کھا کے ہی جانا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہم دنیا سے پہلے چلے جائیں، اور کبھی اونچی گردن کر کے نہ دیکھیں یہ جو آج کے دور میں پیسے کے پیچھے ہم نے اپنے بچوں کی مت مار دی ہے نا، یہ پڑھو اور یہ کورس کرو اور یہ کرو، ہاں علم حاصل کریں علم والا بننے کے لیے، اس لیے تھوڑی کہ ڈگریاں اتنی اکٹھی کر لیں، بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ ایسا علم ہمارے بڑوں نے کوئی نہیں لیا، بہت ادب لحاظ ہوتا تھا، ایک مرد مین آف دا ہاؤس گھر میں آ گیا، جو بھی تھا دادا یا باپ، آپ دیکھ لیں کیسے سمٹ کے، اتنا ادب لحاظ ہوتا تھا، رزق حلال کھلایا جاتا تھا، ایسے تھوڑی جہاں سے جو ملے کھا جاؤ، جو ان سے مرضی نوکری کر لو، نہیں، نوکریاں بھی دیکھ داکھ کے کریں کہ جس میں اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ اور آخری بات جو ہے وہ یہی ہے کہ والدین کی اصل میں سوچیں محدود ہیں، اس لیے بچے بھی ہمارے گرو کوئی نہیں کرتے، ماں باپ کے دماغ بند،
بچوں کی آگے فیوچر بند۔ اس کو دیکھ لیں، زیادہ تر والدین تو اپنی محرومیاں چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کے اندر یہ محرومیاں نہ ہوں اور وہ کامیاب زندگی گزاریں، تو ہم ڈکٹیشن ہی دے رہے ہوتے ہیں بچوں کو، حالانکہ بچے اپنی سوچ کے ساتھ اپنی سراؤنڈنگ کو دیکھ کے وہ بھی بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بیسکلی کیا ہے، ارلی جو ابتدائی لرننگ ہے وہ تو ظاہر ہے ماں کی گود ہے۔ اب آپ دیکھیں ماں کا تعلیم یافتہ ہونا کتنا ضروری ہے۔ دیکھنے میں تو میں پچھلے 5 سال سے کرٹیکلی یہ دیکھ رہی ہوں کہ پڑھی لکھی لڑکیوں کو کیسے گھروں میں بہو کے بہانے نوکرانی کا درجہ دیا جاتا ہے۔ غلط۔ تو اور ماؤں کی یہ ہونی چاہیے نا تربیت، ٹھیک ہے؟ ڈفرنس ہونا چاہیے بہو میں اور کام والی میں۔ دوسری چیز آپ دیکھیں کہ اگر عورت پڑھی لکھی ہے نا تو اپنے بچوں کو خود پڑھائے گی، لیکن یہ چیز بھی کم ہوتی جا رہی ہے، گھر کے کاموں کا اتنا پریشر ہے، بچے ٹیوشن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ بچہ جو ہے نا اس کی اپنے اندر کی صلاحیتیں کیا ہیں۔ ماں باپ کو دیکھنا چاہیے کہ اب تو اتنی ڈھیر ساری فیلڈز ہیں نا جہاں پہ پہلے آج سے 40 سال پہلے صرف ڈاکٹر اور انجینئر ہوتا تھا، اب آج دیکھیں کمپیوٹر کی کتنی فیلڈز آ گئیں، اے آئی آ گیا اور کتنی چیزیں آ گئی، چیٹ جی پی ٹی آ گئی۔ اب آگے بچے کس طرح گھروں میں بیٹھ کے نوکریاں کریں گے، لاکھوں کروڑوں کمائیں گے، ٹھیک ہے؟ آن لائن سکولز بنتے جا رہے ہیں کتنی تیزی سے، ہوم سکولنگ پاکستان میں آتا جا رہا ہے، گو کہ آیا 20 سال بعد ہی ہے، لیکن یہ کہ باہر کے ملکوں میں یہ سارے تجربے سکسیسفل رہے، اور اگر کہیں ناکام رہے تو ظاہر ہے ہوم سکولنگ کے اندر ڈیووشن چاہیے ماں کو، تو گھر میں کوئی آپ ایسا میڈ کک رکھیں کہ ماں پوری کی پوری توجہ جو ہے بچے کو دے، اور پھر اس کو جو اس کے اندر کی چیزیں، اس میں آپ دیکھیں جو 4 سسٹم آف ایجوکیشن ہے نا، مدرسہ، اردو میڈیم، انگلش میڈیم، فارن سسٹم آف ایجوکیشن، یہاں پہ آپ دیکھیں فارن سسٹم آف ایجوکیشن کے اندر انگلش میڈیم پہ رٹا سسٹم، فارن سسٹم میں جو کہ بہت مہنگے ہیں، لیکن یہ اسکولز بچوں کے اندر کی صلاحیت اجاگر کر کے بتاتے ہیں کہ فیوچر میں یو ول بی اے ویری گڈ اسپیکر، یو ول بی اے گڈ رائٹر، ٹھیک ہے؟ یو ول بی اے گڈ پولیٹیشین، اور یو کین بی این آرٹسٹ، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ جو بچے کا دھیان ہوتا ہے نا، وہ اس کی ایک فائل مرتب ہو رہی ہوتی ہے، ٹیچر دیکھ رہی ہوتے ہیں بچے کا اٹھنا بیٹھنا، گھر کا ماحول، اور وہ ساری گرومنگ جو ہے بچے کو بتا دیتے ہیں کہ جی آگے جا کے بچے کا رجحان کیا بننا ہے، کہ جی اس نے فوج میں جانا ہے، ٹھیک ہے، یا اس نے ریسرچ ورک کرنا ہے، بہرحال۔ تو اب تو وہ کھانے پکانے والی بات ہی نہیں ہے، دنیا میں سب سے اچھے جو ٹیلرز ہیں مرد، شیف کھانا بنانے والے مرد، ٹھیک ہے، اور رنگ ساز مرد، مزدور مرد، ٹیچرز اور ڈاکٹرز تو اچھے ہی ہیں، اب تو خیر لیڈی ڈاکٹرز بھی بہت، ڈینٹسٹ ہیں، گائناکالوجسٹ ہیں، یا اور ڈفرینٹ فیلڈز ہیں۔ ہر فیلڈ میں عورتوں کو بھی میں نے مزدوری کرتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے اینٹیں اٹھا رہی ہیں، بھٹے کے اوپر کام کر رہی ہیں، کتنی ساری چیزیں، ہر کوئی اپنی فیلڈ کا ماسٹر ہے، لیکن اگر دین سے دور ہے تو ان کی ماسٹری ان کو کوئی کامیابی دنیا میں نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے؟ تو بات کو اب یہاں پہ مکمل کرتے ہیں کہ ایک تو ہم نے اپنی جلد بازی پہ کنٹرول کرنا ہے، اسپیشلی عورتوں نے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے فٹافٹ امی ابو کو بتا، بہویں پیچھے سے اپنے میکے میں بتا، اور جو ہے بیویاں اپنے خامندوں کو بتا کہ بچوں نے یہ کیا، تھوڑا سا تحمل مزاجی۔ دوسری چیز کیا ہے کہ نا یہ بدگمانیوں والی جو چیزیں نے اس سے باہر نکل آئیں۔ اس دنیا میں بہت تھوڑے ٹائم کے لیے اصل میں ہم آئے تھے، جیسے آپ 50 سے اوپر ہوتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ہم بلنک آف این آئی کے طور پہ زندگی گزار چکے ہیں، اتنا بچپن، اتنی نوجوانی، اتنی جوانی، اور اب کون سی منزل ہے؟ تیزی سے بڑھاپے کی منزل، اور وہ منزل خدا سے ملاتی ہے، یعنی آخرت۔ تو اس لیے ٹائم ضائع کرنے کا بالکل وقت نہیں ہے، اپنے لیے اچھا وقت لگائیں۔ بچے آپ کے گھر میں، مجھے یاد ہے
جب ہماری چھٹیاں ہوتی تھی میٹرک ایف اے کی تو امی نے کبھی امبرائڈری کرا دینی، کڑھائی، وہ ٹھپا لگا کے اس کو بناؤ، کیوں؟ دماغ بچیوں کا ادھر ادھر نہ ہو، مصروف دماغ رہے، ٹھیک ہے؟ باری لگی ہوتی تھی، ڈسٹنگ کرنی ہے، کپڑے دھونے، ایسے باری باری ہر چیز۔ اب بچوں کو ہم نے خود 80,000، 60,000، 90,000 کے موبائل لے کے دیے ہیں، تو کیوں وہ ماں باپ کی بات سنیں؟ ان کے اپنی پسند کے چائنیز، کورین ڈرامے، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے، ایک سے دوسری دفعہ گلاس پانی کا مانگو تو بس طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اب آپ دیکھ لیں کہ بہت زیادہ افراتفری اور بے چینی بہت ہے گھروں کے اندر، ہر کوئی چاہتا ہے دوسرا میرا کام کرے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ تم اپنا کام بھی خود کرو اور دوسرے کا بھی کر دو، اللہ تمہیں اس کی خوشی سے تمہارے دل کے اندر رونق لگا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔